अस्सलाम वालेकुम 3 क्लास। आज हम पढ़ेंगे सबक सीरत तैयबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पेज नंबर 20। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आप लोग आज की डेट डालें, दिन लिखें। चलें जी, शुरू करते हैं। हज़रत अबू तालिब की कफ़ालत, यानी कि हज़रत अबू तालिब ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किस तरह से पाला, उनकी किस तरह से परवरिश की। हमारे प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस दुनिया में तशरीफ़ लाए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद का इंतकाल हो चुका था। 6 साल की उम्र में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालदा माजिदा का इंतकाल हो गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालदा की वफ़ात के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश का ज़िम्मा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने ले लिया। 8 साल की उम्र में जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा भी वफ़ात पा गए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हज़रत अबू तालिब ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश की। उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत मोहब्बत और प्यार से पाला। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी शफ़क़त के साए में पले और जवान हुए। क्या हुआ कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ़ लाए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद इंतकाल कर चुके थे, और जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 6 साल हुई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालदा भी वफ़ात पा गईं। और जब वालदा वफ़ात पा गईं तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश की, उसका ज़िम्मा लिया। जब 8 साल के हुए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा भी इस दुनिया से रुखसत फरमा गए। तो फिर क्या हुआ, हज़रत अबू तालिब जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा थे, उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश की और उनको बहुत मोहब्बत और प्यार से पाला, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके शफ़क़त के साए में, मोहब्बत के साए में, प्यार के साए में पलकर जवान हुए। आगे है सफ़र शाम। हज़रत अबू तालिब का जो पेशा था वो तजारत था, और तजारत की गर्ज से अक्सर दूसरे ममालिक जाते थे। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 12 बरस की थी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा ने तजारत की गर्ज से मुल्क शाम का सफ़र किया, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाम जाने की ख्वाहिश ज़ाहिर की। चुनांचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्वाहिश पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने हमरा ले गए। रास्ते में हज़रत अबू तालिब की मुलाकात बहीरा नामी ईसाई राहिब से हुई। इसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में अल्लाह ताला के आखिरी नबी होने की निशानियाँ देखीं, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अबू तालिब से कहा कि आप अपने भतीजे को मक्का वापस ले जाएं, ऐसा ना हो कि रास्ते में दुश्मन इन्हें नुकसान पहुंचाएं। हज़रत अबू तालिब ने जब ये सुना तो फ़ौरन वापसी का सफ़र अख्तियार किया। क्या हुआ कि जब आपने शाम का सफ़र किया तो रास्ते में इनकी मुलाकात एक बहीरा नामी ईसाई राहिब से हो गई। तो उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर आखिरी नबी होने की जो है निशानियाँ देखी, और कहा कि हज़रत अबू तालिब से कहा कि आप अपने भतीजे को यहाँ से वापस ले जाएं, ऐसा ना हो कि कोई दुश्मन इनको नुकसान पहुँचा दे। तो हज़रत अबू तालिब ने ऐसा ही किया कि फ़ौरन वापसी का रास्ता अख्तियार कर लिया। अब हम पढ़ेंगे हल्फ़ुल फ़ुज़ूल, यानी कि एक मुहादा हुआ था जब दो ग्रोह के अंदर जंग लड़ी गई थी, दो कबीलों के अंदर, एक कबीला कुरैश और एक कैस। ठीक है, तो ये जो जंग थी वो मुक़द्दस महीने मुहर्रमुल हराम में लड़ी गई थी। तो जिसमें कि लड़ाई करना जो है मना होता है, उससे लड़ाई करने से मना किया गया है, जंग करने से मना किया गया है। तो इसमें उनका काफ़ी जानी और माली नुकसान भी हुआ था। तो ये मुहादा जो है उस वक्त हुआ था। चलिए जी पढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जवानी के दौर में अरब के दो कबीलों कुरैश और कैस के दरमियान एक जंग लड़ी गई। ये जंग मुहर्रमुल हराम के मुक़द्दस महीने में लड़ी गई। अरब में इस महीने में लड़ाई करना मना था। इस लड़ाई को हर्फ़ फज्जार का नाम दिया गया था। इस लड़ाई में दोनों कबीलों का बहुत ज़्यादा जानी और माली नुकसान हुआ। दोनों कबीलों को इस नुकसान पर बेहद अफसोस था, लिहाजा उन्होंने आइंदा आपस में ना लड़ने का फ़ैसला किया और आपस में मुआहदा कर लिया। ये मुआहदा हल्फ़ुल फ़ुज़ूल के नाम से मशहूर है।
جس میں فیصلہ کیا گیا کہ ظالم کی مخالفت اور مظلوم کی مدد کی جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس معاہدے میں شریک ہوئے۔ اعلان نبوت کے بعد بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس معاہدے میں شرکت پر اظہار مسرت فرمایا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ اس معاہدے کے عوض میں اگر مجھے سرخ اونٹ بھی دیے جاتے تو میں قبول نہ کرتا، اور آج بھی ایسے معاہدے کے لیے کوئی بلائے تو میں حاضر ہوں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ امن چاہتے تھے، فتنہ فساد جو ہے وہ نہیں چاہتے تھے، اور چاہتے تھے کہ جو ظالم ہے اس کی مخالفت کی جائے، مظلوم کی مدد کی جائے۔ تو اس لیے یہ معاہدہ جو تھا وہ کیا گیا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود اس معاہدے میں شریک ہوئے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر مجھے اس کے مطلب بدلے میں مجھے سرخ اونٹ بھی دیے جاتے اس معاہدے کے مطلب بدلے میں، تو میں تب بھی قبول نہ کرتا، اور آج بھی اگر مجھے کوئی ایسے معاہدے کے لیے بلائے تو میں حاضر ہوں۔ آگے ہے جی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے نکاح، یعنی کہ اس کے بارے میں پڑھیں گے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح کیسے ہوا، کب ہوا، ٹھیک ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جوانی میں تجارت شروع کر دی تھی۔ اچھے اخلاق، سچائی اور ایمانداری کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شمار مکہ کے کامیاب تاجروں میں ہوتا تھا۔ انہی دنوں مکہ میں ایک مالدار بیوہ خاتون خدیجہ بنت خویلد کا کاروبار بھی عروج پر تھا، جو اپنا مال مختلف تاجروں کے ذریعے مختلف علاقوں میں بھیجا کرتی تھی۔ انہوں نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیانتداری کے بارے میں سنا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا سامان تجارت لے کر شام جائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ درخواست قبول کر لی، ٹھیک ہے۔ جب حضرت خدیجہ نے اس سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سہولت کے خیال سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنے غلام یسریٰ کو بھیجا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت میں خوب نفع حاصل کیا۔ واپس آئے تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ یہ سن کر بہت خوش ہوئیں، اور جب ان کے غلام یسریٰ نے سفر کے دوران کے حالات انہیں بتائے تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار سے بہت متاثر ہوئیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شادی کا پیغام بھیجا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا ابو طالب کے مشورے سے یہ پیغام قبول کر لیا۔ نکاح کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 40 سال تھی، یعنی کہ حضرت خدیجہ جو تھی ایک مالدار اور بیوہ خاتون تھی، ٹھیک ہے۔ تو ان کا جو کاروبار تھا وہ عروج پر تھا، تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیانتداری کے بارے میں بہت کچھ سنا تھا، تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ ان کا سامان جو ہے سامان جو ہے وہ لے کر شام جائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی درخواست کو قبول کر لیا، اور حضرت خدیجہ نے اپنے غلام یسریٰ کو ان کے ساتھ بھیج دیا، اور جب غلام یسریٰ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ واپس آیا تو ان کو کافی جو ہے اس میں نفع حاصل ہوا، تو حضرت خدیجہ جو ہے بہت زیادہ خوش ہوئیں۔ تو انہوں نے جو غلام تھے میسرہ، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات جو ہے یعنی جو سفر کے دوران جو حالات پیش آئے تھے ان کے بارے میں حضرت خدیجہ کو بتایا، تو حضرت خدیجہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار سے بہت زیادہ متاثر ہوئیں اور ان کو شادی کا پیغام بھیجا۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو طالب کے مشورے سے نکاح کی پیشکش جو ہے وہ قبول کر لی، اور جب حضرت خدیجہ سے نکاح ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کتنی تھی؟ 25 سال تھی، اور حضرت خدیجہ کی عمر 40 سال تھی، ٹھیک ہے۔ آگے پڑھتے ہیں واقعہ حجر اسود۔ یہ ایک واقعہ ہے، حجر اسود ایک مقدس پتھر ہے سیاہ رنگ کا، ٹھیک ہے، جس کو جو ہے خانہ کعبہ میں نصب کرنا تھا، تو اس پہ لڑائی جھگڑا جو ہے شروع ہو گیا تھا۔ تو وہ کس طرح سے ختم ہوا، چلیں جی اس کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں خانہ کعبہ کی نئے سرے سے تعمیر کی ضرورت پیش آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سب کے ساتھ اس کی تعمیر میں حصہ لیا۔ خانہ کعبہ کی تعمیر مکمل ہوئی تو حجر اسود کو نصب کرنے کا موقع آیا۔
اچانک یہ جھگڑا اٹھ کھڑا ہوا، یہ سعادت حاصل کون کرے گا؟ حجر اسود دراصل ایک سیاہ رنگ کا ایک مقدس پتھر ہے جو خانہ کعبہ کی دیوار میں نصب ہے۔ اس وقت ہر قبیلے کا سردار یہ چاہتا تھا کہ وہ حجر اسود کو اس کے اصل مقام پر رکھے۔ اس بات پر نوبت لڑائی جھگڑے پر پہنچ گئی۔ آخر مسئلہ حل کرنے کے لیے یہ طے پایا کہ کل صبح جو شخص سب سے پہلے خانہ کعبہ میں داخل ہوگا، وہ جو فیصلہ کرے گا اس کو قبول کر لیا جائے گا۔ اللہ کے حکم سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہی سب پکار اٹھے، امین تشریف لے آئے، ہمیں ان کا فیصلہ منظور ہے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر اسود کو اپنی چادر پر رکھا اور ہر خاندان کے سردار سے کہا کہ وہ اس چادر کو کناروں سے پکڑ کر پتھر نصب کرنے کی جگہ تک لے جائیں۔ جب پتھر اپنی جگہ پر پہنچ گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنے مبارک ہاتھوں سے اصل مقام پر نصب کر دیا۔ اس طرح یہ معاملہ امن و امان سے طے پا گیا۔ یعنی کہ جس واقعے میں جس حجر اسود کے پتھر کو نصب کرنے کے لیے سب میں لڑائی ہو رہی تھی، سب قبیلوں میں لڑائی ہو رہی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی سمجھداری سے یہ فیصلہ کیا کہ جو بھی خانہ کعبہ میں سب سے پہلے داخل ہوگا تو وہ فیصلہ کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایسا ہی ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے وہاں تشریف لے آئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے لوگ جو ہے صادق اور امین کے لقب سے پکارتے تھے، تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو ماننے کا، تسلیم کرنے کا فیصلہ کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پوری سمجھداری سے سب قبیلوں کو چادر کے کنارے پکڑنے کو کہا، اور اس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں مبارک سے وہ جو پتھر تھا حجر اسود وہ نصب ہو گیا۔ اس طرح جو ہے یہ سارا معاملہ جو ہے امن و امان سے طے پا گیا۔ آگے پڑھتے ہیں غار حرا کی خلوت نشینی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غار حرا میں خلوت نشینی کیوں اختیار کی۔ غار حرا کی خلوت نشینی۔ اسلام سے پہلے مکہ کے لوگ جہالت کی تاریکیوں میں ڈوبے ہوئے تھے۔ ان میں طرح طرح کی معاشرتی برائیاں موجود تھیں، بت پرستی عام تھی، شراب پینا، جوا کھیلنا اور لڑکیوں کو زندہ دفن کر دینا ان کے لیے عام سی بات تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان معاشرتی برائیوں کو دیکھ کر بہت افسردہ ہوتے تھے اور سوچتے تھے کہ لوگوں کو ان برائیوں سے کس طرح سے بچایا جائے۔ اس قسم کے خیالات اور ہر وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل و دماغ پر چھائے رہتے تھے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تنہائی پسندی کی طرف مائل ہو گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دن اور راتیں غار حرا میں بسر ہونے لگیں۔ غار حرا مکہ سے کوئی 3 میل کے فاصلے پر واقع جبل نور کی ایک تنگ جو گھاٹی ہے اس میں واقع ہے، ٹھیک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھانے پینے کی اشیاء ساتھ لے جاتے اور کئی روز وہاں جا کر قیام فرماتے اور غور و فکر کرتے۔ غار حرا ہی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کی طرف سے پہلی وحی نازل ہوئی، جو حضرت جبرائیل علیہ السلام لے کر آئے، اور اس طرح دنیا کی ہدایت اور رہنمائی کا فریضہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرد ہوا۔ جب